वेलकम बैक नाज़रीन, AGN पर प्रोग्राम बात क्या है में अपने मेज़बान अल्ताफ सुरमर के साथ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग मार्केट, उसके पोटेंशियल और चैलेंजेस को। हमारे साथ एजेंसी होल्डर IT एक्सपर्ट मरियम फातिमा मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको अपनी एजेंसी बनाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अच्छा, मेरा जो पहला चैलेंज था वो था फाइनेंशियल। मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं एक बहुत अच्छा ऑफिस ले सकती, और इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं इसको इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि बहुत सारी खातिन, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे जो हमारे मेल हैं वो देख रहे हैं और जो कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उनके जहनों में सबसे पहला जो सवालिया निशान आता है वो ये आता है कि फाइनेंस। तो इसी वजह से बाज़ औक़ात वो रुक जाते हैं। तो आप की स्टोरी उनके लिए एक मोटिवेशन हो सकती है। अच्छा अल्ताफ, मैं आपको बताती हूँ, शायद कुछ लोग इससे डिनाई भी करें, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम्स को उछाला ज़्यादा जाता है। हम लोग उस पर बहस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम, हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, जबकि बहुत से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। लाइक मैंने जब अपनी एजेंसी स्टार्ट की तो मेरे पास फाइनेंशियली बजट नहीं था, आप ये कह लें कि ना होने के बराबर था। पहले मैंने ये सोचा कि कोई को-वर्किंग स्पेस देखी जाए, उसका भी मेरे पास बजट नहीं था। फिर मैंने ये कहा कि इसको हम क्यों ना इसको हम वर्क फ्रॉम होम और आउटसोर्स पे रखें। इसके लिए ये था कि मैं, क्योंकि मेरा अपवर्क अकाउंट भी था, फाइवर अकाउंट भी था, मेरी लिंक्डइन जो अकाउंट है वो भी था, उससे मेरे पास जो क्लाइंट आते थे, मैंने उसमें डिफरेंट जो हमारे सेक्टर थे, जैसे SEO का कोई क्लाइंट आया, किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी थी, किसी को मतलब डिफरेंट क्यूरीज आती थी। मैंने अपने पाकिस्तान में ही ऐसे अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में देखा जो लोग ये काम कर रहे थे, और मैंने उनको ऑफिस बनाने की बजाय उनको ये कहा कि आप घर से मेरे लिए ये काम करें। उससे मुझे प्रॉफिट ये हुआ कि मुझे कोई कॉस्ट नहीं पड़ी। अभी हामिद कह रहे थे कि आप एक ऑफिस बनाते हैं आपको बहुत कॉस्ट आती है। मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप इनिशियल जब आप स्टेज पे होते हैं, आप ऑफिस की तरफ जाएं ही ना। आप उससे अपनी गैदरिंग में देखें जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग आप उनको मतलब पिंग करें, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि आप ये काम हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम करें। उससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है, आपके कनेक्शंस भी अच्छे बिल्ड होते हैं, और आपको दूसरों से भी लर्निंग का एक जो है वो मिलता है। यानी आपको इरादा चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए और आपको एक अज़्म मुसम्मम चाहिए कि आपने कोई काम करना है। फाइनेंस आपके आड़े नहीं आता। तो ये तो हमने देखा है लोगों के पास बहुत सारा फाइनेंस भी होता है, उनके पास कैपिटल मौजूद होता है, लेकिन उनका इरादा नहीं बन पा रहा होता, वो स्टेप नहीं लेते या उसमें इंडल्ज नहीं होते या स्टेप इन नहीं होते। मैं हामिद साहब आपसे एक मज़ेदार चीज़ शेयर करने लगा हूँ और तमाम देखने वालों से भी। एक 13 साल लड़का जो इस वक्त $1 मिलियन में खेल रहा है, $1 मिलियन कमा रहा है, तो उसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। नास डेली के ऊपर उसको फीचर किया गया, तो उसमें बताया गया उस लड़के की ज़बानी, उसने कहा कि मुझे 13 साल की उम्र में कंप्यूटर पहली दफ़ा देखने को मिला। तो 13 साल की उम्र तक उसको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नो हाउ नहीं था। जैसे ही उसको कंप्यूटर मिला तो उसने क्या किया कि उसने अपने अकाउंट्स बनाए मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे या दीगर चीज़ों के ऊपर, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वहाँ से उसने मेलिंग करना शुरू कर दी, जिसे स्पैम मेलिंग कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को और बड़े बड़े CEOs को उसने कहा कि मैं जी सर्विसेज देता हूँ। जहाँ पे भी उसने कोई चीज़ देखी तो सॉफ्टवेयर को देखा, उसने कहा मैं सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देता हूँ। वीडियो एडिटिंग की देखी तो उसने कहा मैं ये भी सर्विसेज देता हूँ। तो उसने बड़े बड़े जो CEOs थे उनको डायरेक्ट उसने X के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहाँ जहाँ वो उसने अप्रोच किया, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया कि एक 13 साल का बच्चा जो है वो उनको अप्रोच कर रहा है, वो कह रहा है मेरी कंपनी आपको मैं ये सर्विसेज मैं देता हूँ। सो वो उसने कहा कि मैं जाके उनके नीचे, उस वक्त ट्विटर था, तो उसने कहा मैं ट्वीट करता था X के ऊपर, जो X है, तो वो मुझे जवाब मिलना शुरू हो गया, और उसकी कुछ ट्वीट्स जो हैं उस वक्त की वो ट्विटर पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तो वो आहिस्ता 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 उसने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग की, तो बहुत ज़्यादा वायरल होता चला गया। उसके नतीजे में उसने एक वर्चुअल कंपनी अपनी बनाई और उसने सर्विसेज जो है वो देना शुरू कर दी। मतलब उसने रिमोट एरियाज़ के अंदर लोगों से रब्ता किया और उन लोगों को हायर कर लिया, और अब वो $1 मिलियन के अंदर वो खेल रहे हैं। हाँ यस। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि
اس کو بہت زیادہ انسپریشن نہیں لینا چاہیے. ہاں اس کو اس کی ریزن ہے جی, اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بھی اولمپک کے چیمپئن ابھی نکلے تو وہ ایک ہیں بالکل ایکسیپشنلی جینیس. یس, کچھ لوگ ایکسیپشنلی جینیس ہوتے ہیں بائی گاڈ گفٹیڈ, ٹھیک ہے. عام عوام کو ایک روڈ میپ چاہیے ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہلوانا چاہتا تھا, اچھا ہوا آپ نے ڈائریکٹ ہی وہ کہا ہے. ناظرین, اس طرح کے کیسز آپ کو انسپائر کرنے کے لیے نہیں ہوتے, یہ ون آف دیم ہوتے ہیں, ون آف 1000 یا ون آف 100,000 ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو سارے اڈاپٹ نہیں کر سکتے. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. سو بیسیکلی عوام کو ایک روڈ میپ چاہیے ہوتا ہے. زیادہ تر جو عوام مڈل کلاس ہوتی ہے جو کہ نارمل سرکمسٹانسز سے گزرے ہوتے ہیں, جیسے میڈم نے کہا کہ ٹف سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں, ایکسیپشنلی بریلینٹ بھی نہیں ہوں گے, نارمل ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ تو یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں 4-6 سال لگا کے, انجینئر بنتے ہیں, بیسیکلی یہ ان کا ایک روڈ میپ دے رہے ہوتے ہیں, ایک فریم ورک دے رہے ہوتے ہیں کہ بیفور یو اسٹارٹ امپلیمنٹنگ سم تھنگ آپ کو ایک پورے پروسیس سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اس پروسیس سے گزریں گے نہیں, اس کا مطلب آپ نے اس کا علم حاصل نہیں کیا. اب جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن میں جائیں گے تو پھر آپ وہاں پہ غلطیاں کریں گے. اس لیے آپ کو سب سے پہلے اس پروسیس سے گزارتے ہیں. تو وہ جو پڑھائی ہے وہ ایک پروسیس ہے. جابس کرنا آئی سم ٹائم سے کہ اس کو اپنی ٹریننگ سمجھیں کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے اچھا فالوور بھی بننا پڑے گا. آپ کبھی فالوور نہیں بنے تو اچھا لیڈر کیسے بنیں گے؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا. پاکستانی عوام شارٹ کٹ چاہتی ہے, بیسکلی پرابلم یہ ہے. ہاں یس, لیکن شاید یہ بھی ہمارا ایک طبیعت یا مزاج کا حصہ ہے کہ ہم بہت شارٹ کٹ متشدد رہتے ہیں, شدت پسند ہوتے ہیں اور تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جبکہ جو محنت والی منزل ہوتی ہے, حقیقت ہوتی ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. پوری دنیا کے اندر یونیکارن کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس سے ملک کی جی ڈی پی کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, اور انویسٹمنٹ جو آتی ہے باہر کے ملکوں سے, یہ انویسٹرز اٹریکٹ ہو کے آتا ہے, وہ بیسکلی یونیکارن کمپنیز کی بدولت ہوتا ہے. تو حامد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, آئی ٹی سیکٹر کے اندر کیا اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ کوئی یونیکارن کمپنی کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2-3 پرابلمس ہیں. ایک میں نے آپ سے پہلے عرض کیا جی کہ انٹیگریٹی ایشوز کی وجہ سے کچھ پرابلم ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی اپنی کمپنیز اتنی بڑی باہر کے ملکوں میں موجود نہیں ہیں, یا آپ کی اتنی کمیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہاں سے پروجیکٹ لے کے آئیں. اگر وہ بن جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آنے کے لیے ان کو ایک فیوریبل لاز چاہیے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میجورٹی آف دا کمپنیز ان کو اپنے پیسے ملک سے باہر بھی نکالنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے اندر کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو کہ اتنی فرینڈلی نہیں ہیں ہمارے ہاں. ہاں, آخری چیز نکالنے کی بجائے میں تو کہتا ہوں کہ پیسے لانے میں بھی بہت زیادہ فرینڈلی نہیں. دیکھیں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے پیسے بھیجنے بھی ہیں اور انہوں نے نکالنے بھی ہیں. تو ہماری جو نکالنے والی پالیسی ہے, کیونکہ ہمیں اس ٹائم ایکسپورٹ کے ریونیو. اچھا, اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی اس میں ایڈیشن میں کر دوں کہ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لاہور کے اندر بھی, دیگر شہروں کے اندر, پورے پاکستان کے اندر. اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی سافٹ ویئر ہاؤسز کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس اچھے پروجیکٹس بھی ویسٹ سے آ رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو پاکستان کے اندر لے کے نہیں آتے, ان کو پارک کر دیتے ہیں ویسٹ کے اندر, یو کے یو ایس اے کے اندر, یا پھر موسٹلی دبئی کے اندر اپنی اکانومی کو پارک کر دیتے ہیں. صرف اور صرف وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جب لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسیشن کی کٹوتی جو ہوتی ہے وہ, اور اس کا جو طریقہ کار ہے, جو پیٹرن ہے, وہ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہوتا. جی اچھا, میں پچھلی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کا کوشچن تھا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ فائنلی جو ہمارا اب انکنٹرولبل فیکٹر ہے وہ سیکیورٹی کے کچھ ایشوز بھی ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہی جب میں یو ایس میں ہوتا ہوں اور انہوں نے کسی بڑے کال سینٹر کا یا بڑی آئی ٹی کمپنی کا سوچنا ہوتا ہے تو آپ کے ہمسایہ ممالک کا نام لیتے ہیں اور اس نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں شہر میں جا کے اپنی ایک کمپنی کھولیں گے اور کال سینٹر وہاں پہ بنائیں گے. برانڈ نیم, سیکیورٹی ایشوز, ٹھیک ہے. اب کسی نے بھی آنا ہے یہاں پہ تو اس کے جو سارے معاملات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایشو ہے, یہ انکنٹرولبل فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں مزید کام کرنا چاہیے. ہم شور کہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, ہماری آرمی اس پہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, بٹ اس کو مزید تھوڑا سا بہتر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو فارن انویسٹرز ہیں دے شوڈ فیل سیف while working in Pakistan.
جب تک یہ نہیں ہوگا آپ جتنے مرضی سونا بیچیں تو وہ اگر وہ ان کو ڈر لگے گا کسی ریجن میں آتے ہوئے تو وہ پھر ٹرانزیکشن کم ہو جاتی ہیں. اب میں بات کرتا ہوں آپ کے پیسے پارک کرنے والی بات. جتنے بھی ہمارے دوست باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ پیسے پارک کرتے ہیں ان سے میرا یہ پیغام ہے, سب سے پہلے تو وہاں پہ کمپنیز بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں کمپنیز بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جتنے پیسے کمپنی ٹو کمپنی پاکستان میں منگوائیں گے, پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کی ساری وائٹ منی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹرڈ ہیں تو یو اونلی ہیو ٹو پے 0.25% ٹیکس. اس کو دوبارہ دہرا دیجیے گا. اگر آپ نے ریمیٹنس منگوائی ہے پاکستان کے اندر یا آئی ٹی ایکسپورٹ کی جو ریونیو آپ کو ریسیو ہوا ہے, آئی ٹی ایکسپورٹ کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے, تو آپ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے, فری لانسرز کو بھی دیتا ہے اور کمپنیز کو بھی دیتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ PSEB کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کی جو ٹیکس کی ریشو ہے وہ صرف 0.25% رہ جاتی ہے. تو اس کی رجسٹریشن یا ممبرشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ سمپل آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہ آپ اپنے کچھ ڈاکومنٹس وہاں پہ فل کریں, آپ وہاں پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. سم ٹائمس آپ نے کچھ کالز وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں US کے اندر یا ملکوں میں, اس کے لیے آپ کو اپنا IP وائٹ لسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وائس اوور IP ایسے الاؤ نہیں کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارا سارا نظام سینٹرلائز ہونا چاہیے, جتنی کمپنیز ہیں وہاں پہ رجسٹر ہونی چاہیے, جتنے فری لانسرز ہیں وہاں پہ رجسٹر ہونا چاہیے تاکہ ہمارا سارا سسٹم سینٹرلائز ہو. سو میں یہ کہنے لگا تھا کہ اگر آپ اپنے پیسے باہر کے ملکوں میں پارک کریں گے, یہاں پہ پارک نہیں کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈالر بھی اب بالکل سٹیبل ہو چکا ہوا ہے, اس میں ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. آئی تھنک اپنی منی کو وائٹ کریں یہاں پہ پاکستان کے اندر, اور میری گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے پیسے پاکستان میں پارک کریں تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر سے بہتر ہو سکے. اس میں فائدہ ہے انشاءاللہ, اس میں نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے جو میں مریم صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ایز این ایجنسی آپ نے گلوبلی سب سے بڑا کلائنٹ ہٹ کیا تھا, میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جو سب سے پہلا آپ کو کلائنٹ ملا تھا اور اسے آپ کو بڑی خوشی ملی تھی کہ ہمیں بہت بڑا ایک کلائنٹ ملا ہے. اچھا, اس کا جو ہے نا ایک بہت ایڈونچر ہے. بیسکلی میرے کچھ فرینڈس ہیں جو کہ اس ٹائم لندن میں رہتے ہیں. میں نے بیسکلی ان کے ساتھ کام سٹارٹ کیا. وہ لندن گئے, وہ ایک اپنا چھوٹا سا انہوں نے وہاں پہ ایک ٹک شاپ اوپن کیا, اور انہوں نے مجھے سب سے پہلے وہ کام دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو ہے نا مارکیٹنگ کروانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اس کا کوئی اچھا سا پلان بتاؤ اور اس کا کوئی اچھا بتاؤ کہ ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں. تو دین وہ میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا جو کہ مجھے SEO بیس پہ ملا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی ٹک شاپ کی SEO کریں. اس کے بعد وہی پروجیکٹ کو ہم نے گرو کیا اور وہ SMM کی طرف چلا گیا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف چلا گیا. ان کے ہم نے پیڈ ایڈ کمپینس چلائیں اور وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ریزلٹ آئے کہ جو آگے ان کے فرینڈس تھے یا جو آگے ان کا سرکل تھا وہ اسی طرح جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا رہا. اس کے علاوہ ہم کیونکہ ہمارا فائور اپ ورک, اچھا میں اس میں لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ فائور اور اپ ورک جو ہیں وہ بہت سیکیور ہیں, ان کے اپنے مطلب پیمنٹ میتھڈ بھی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو فائور سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. حامد صاحب آپ کو میں لنک کرنا چاہوں گا, آپ پہلے ہی مسکرا رہے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آپ سے پوچھنے والا ہوں. پچھلے دنوں فائور نے آفیشلی اکاؤنٹس کے اوپر اناؤنس کر دیا تھا پاکستانیوں کے اکاؤنٹس کے اوپر کہ یہ اویلیبل نہیں ہے کام کے لیے, کیونکہ ان کے کنٹری کے اندر انٹرنیٹ کی فلکچویشن چل رہی ہے. میرا فائور پہ اکاؤنٹ نہیں ہے اور میں فائور پہ اکاؤنٹ بنانا پسند بھی نہیں کرتا, اینڈ یو نو دا ریزنس. تو میں یہی کہوں گا کہ اپ ورک پہ بنا لیں, ای میل مارکیٹنگ کریں, اور بہت سے میری کتاب پڑھیں, اس کے اندر بہت سارے آپ کو چینلز ملیں گے. ایڈ کرنا چاہوں گی freelancing.com ہے, گرو ہے, اس طرح کی اور کئی ویب سائٹس ہیں. جی, سو آئی وڈ سجیسٹ کہ فائور سے نکل جانا چاہیے ہمیں جلدی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ایکسپرٹ کی رائے ہے کہ آپ فائور کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ فریلانسنگ پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں, وہاں پہ پروفائل بنا کے کام کر سکتے ہیں. freelancers.com ہے, اپ ورک ہے, chess.net ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے پلیٹ فارمز. جی آپ کنٹینیو رکھیے گا پلیز. جی, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت سیکیور جو ہیں اب ہماری ویب سائٹس جو ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں, لیکن میں پھر ایک بات کرتی ہوں جو کہ میں نے پہلے بھی کہی,
ہمارے ہاں ہر جو بھی انسان ہے یا جو بھی انڈیویجولی طور پر بھی ہم مسائل پہ بات کرتے ہیں, ہم اس کے سلوشنز کی طرف نہیں جا پاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو لنکڈ ان پلیٹ فارم ہے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی کچھ لوگ مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات جو حامد نے بہت سٹارٹ میں کی تھی, ہمارے ہاں لوگ لائل نہیں ہوتے ہیں. ہم ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کے لیے ہمیں کلائنٹ لانا ہوتا ہے اور ہم اس کلائنٹ کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں, اور جب وہ کلائنٹ ہمارے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنا سکتے ہیں, ہمیں اس کلائنٹ سے اتنا فائنینشلی سپورٹ مل گیا. لیکن ہوتا کیا ہے, کیونکہ آپ میں آپ کی اچھی اچھا مریم, آپ چونکہ فیمیل جینڈر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, تو جو اس وقت فیمیل دیکھ رہی ہیں جن کا ابھی سٹیپ ان ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, ان کے اندر کوئی ون لائنر, ان کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ خود اعتمادی, اپنے پہ بھروسہ کریں, اپنے اندر کے گٹس کو جو ہے وہ پالش کریں. آپ, میں یہ کہتی ہوں کہ ایک وومن جو ہے نا کین ڈو ایوری تھنگ بیٹر دین اے مین. خاتون مردوں سے اچھا کام کر سکتی ہیں, یہ مریم فاطمہ کا کہنا ہے. اور ہم چلتے ہیں حامد محمود صاحب کی طرف. آپ کا چونکہ ایک لارج اسپیکٹرم اور ایک بڑے کینوس کے اوپر ایکسپوجر ہے, تو اس وقت جو سافٹ ویئر ہاؤسز یا آئی ٹی کمپنیز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ تھوڑا سا مایوس ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک پیغام اگر آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے دیں تو کیا ہی اچھا رہے؟ پہلے تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ناؤ آئی تھنک کہ ہماری جو فیمیل ورکرز ہیں وے بیٹر, بہت اچھا کام, بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں, اور اتنا لڑکوں کی طرح اتنا ایمبیشیس نہیں ہوتی. تو جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ فیمیل ورکرز کو ٹرائی کریں, دے وونٹ ریگریٹ. اچھا, دوسری چیز یہ کہ میں نے کتاب لکھی اور اس کے اندر میں نے ایک پورا روڈ میپ دیا, اس میں 400+ پیجز ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پاکستان کی عوام اور جو ہمارے آئی ٹی کمپنی کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک کمپلیٹ روڈ میپ دیا جائے. سو اس اعتبار سے آپ کو بالکل ہوپ کو لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹیک اسمال اسٹیپس ایوری ڈے, بٹ اوپر کی ڈائریکشن کے اندر اپنے پاکستان کی ٹیم کو بہتر کریں, اپنے باہر کے جو آپریشنس ہیں اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں, اپنے پروسیسز کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور اچھے معاملات کے ساتھ کام کیا اور اچھی ایکسپرٹیز کے ساتھ کام کیا, تو نو بڈی کین اسٹاپ یو فرام گوئنگ اپ. کوئی انسان آپ کو آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا اگر آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آغاز کرتے ہیں, پرعزم رہتے ہیں اور ہمت بنائے رکھتے ہیں اور اپنے کام کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں اور مشق کرتے رہتے ہیں. یہ کہنا ہے حامد محمود صاحب کا, اور اسی کو ہم انڈورس کرتے ہیں, اسی کو سیکنڈ کرتے ہیں اور یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. پاکستان میں موجود جتنے بھی فری لانسرز ہیں, جتنے بھی آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں اور جتنے بھی آئی ٹی ایجنسی ہولڈرز ہیں, ان تمام کے لیے آج کا پروگرام بہت ہی یقیناً بہت بینیفیشل ہوگا. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, اور وہ تمام لوگ جو کمپنیز بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی ساری معلومات ہوں گی. کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, مہمانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ تمام کا بے حد شکریہ. مسکراتے رہیے, اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے. دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں. دوبارہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان الطاف سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.